बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज रबीउल सानी की 13 तारीख है और दूसरे मंगल का खास दिन आ चुका है और आज के दिन का खास अमल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी तमाम तंगदस्तियाँ दूर हो जाएं, ख्वाहिशात गैब से पूरी हो जाएं, आप रब करीम से जो भी मांगो आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, तो आज रबीउल सानी की 13 तारीख दूसरे मंगल के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से जरूर पढ़ लेना। ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से हाथ उठा के जो भी मांगता है ना, मेरा रब गैबी खजानों से नवाजता है। जो शख्स रबीउल सानी के महीने में रब के सामने हाथ फैला के बैठता है, रब अपने प्यारे महबूब के सदके हर चीज से नवाजता है। जो आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, रब के सामने बैठ के मांगता है, अल्लाह हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बना देता है। मांगने वाला मांगता है तो हर शय खुद चलकर इसके पास आती है। रबीउल सानी के महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। रबीउल सानी के महीने में रब ताला रिज्क और दौलत की बरसात फरमा देते हैं। बहुत ही ज्यादा कबूलियत वाली घड़ियां इस महीने के अंदर रखी गई हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस अमल को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दौलत आएगी। और आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो हमारी जरूरियात हो, खुशी हो या मेहमान नवाजी हो, जो भी करना हो ना, तो वो पैसों से ही शुरू होते हैं। मामलात और पैसों पर आकर ही खत्म हो जाते हैं। अगर घरों का जायजा लिया जाए तो ज्यादातर झगड़े जो होते हैं ना, वो भी पैसों से ही शुरू होते हैं और पैसों पर आकर ही खत्म हो जाते हैं। यानी आपकी ख्वाहिशात हर चीज पैसों से ही पूरी हो रही है। तो अल्लाह वालों, क्यों ना अल्लाह पाक से फिर रकम ही मांग ली जाए। लेकिन इनके कुछ तरीका कार होते हैं कि रिज़्क़े कसीर नहीं, रिज़्क़े करीम मांगा जाए। रिज़्क़े कसीर अलग होता है, रिज़्क़े करीम अलग होता है। रिज़्क़े करीम वो होता है जो कि हलाल हो, पाकीज़ा हो, जिसको हासिल करने के बाद आप लोग ना तो नमाजें छोड़ें, ना अल्लाह पाक की नाफरमानी करें और ना ही अपने वालिदैन की गुस्ताखी करें। रिज़्क़े कसीर वो होता है जिसके अंदर तकब्बुर आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अल्लाह पाक से हमेशा रिज़्क़े करीम मांगे कि अल्लाह पाक मुझे करीम रिज़्क़ अता फरमा, रहमत वाला रिज़्क़ अता फरमा, ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद मैं गुमराह ना हूँ, तेरा गुस्ताख ना बनूं और मुझ में मैं ना आए, मैं तकब्बुर ना करूं, मैं तकब्बुर से पाक रहूं। इसलिए आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा आज पढ़ना है। रबीउल सानी की 13 तारीख को दूसरे मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। इस वजीफे की कदरों कीमत अगर बताना शुरू करूं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपके घर में फाके हैं, आपके घर में एक वक्त खाने को है तो दूसरे वक्त सोचना पड़ता है। अगर आपके काम होते होते रह जाते हैं, आपकी कामयाबी हाथों से निकल जाती है, आप सुबह से शाम तक दिन रात मेहनत और मुशक्कत करते हैं, फिर भी कामयाबियां मुकद्दर नहीं हो रही, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर आज ये वजीफा जरूर पढ़ लेना। आप चाहें तो इस अमल को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया, लेकिन पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। ये अमल इतना तीर बहदफ है कि आपकी तमाम परेशानियों को, तमाम तर मुसीबतों को दूर कर देगा। ये इतना रहमत भरा वजीफा है, ये इतना खास वजीफा है। बस इस अमल को पढ़ने की देर है, रिज़्क़ की बरसात हो जाएगी, मामलात में आसानी होगी, अल्लाह पाक रहमत से नवाजेगा। तो अल्लाह वालों, आज रबीउल सानी की 13 तारीख दूसरे मंगल के दिन ये अमल, ये वजीफा खुद भी पढ़ें और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब तक भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद दौलत आप पे आशिको मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। आप चाहें तो इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब मौका मिले, जब वक्त मिले, इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगा लो। मैं तो ये कहूंगा कि अपनी बहनों से कि आप इस अमल को बिलखसूस पढ़ें, क्योंकि आपको पूरे घर का निजाम देखना होता है, संभालना पड़ता है। अगर आप इस अमल को पढ़ेंगी और आप लोग कोशिश करेंगे कि मैं किसी फर्ज नमाज के बाद पढ़ूं, जैसे फजर की नमाज के बाद पढ़ लूं या जोहर की नमाज के बाद पढ़ लूं, तो इस वक्त आपको ज्यादा इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त आप लोग अल्लाह पाक की फर्ज नमाज को पढ़ते हैं और इसके बाद जब फौरी तौर पर आप लोग कोई दुआ मांगते हैं ना, कोई वजीफा करते हैं,
تو وہ 100% کام کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، بس اس عمل اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگا لیں۔ اب اللہ والو، آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ بہت خاص ہے اور جو میرے بہن بھائی اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو مکمل اجازت ہے۔ بس ربیع الثانی کی 13 تاریخ کا انتظار کریں اور اس عمل کو پڑھ لیں۔ پہلے آئیے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، ربیع الثانی کی 13 تاریخ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے۔ میرے مولا، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو کشادہ روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفاء کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنی غیب خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ میرے مولا ان کو قرض سے مکمل نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما میرے مولا کہ ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو میرے بہن بھائی اس دعا میں شامل ہیں اللہ پاک ان کے دل کی ہر مراد کو پورا فرما۔ آمین۔ اب اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی نا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والو لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے نا اللہ رب العالمین آپ پہ زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پہ زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھے گا۔ آپ لوگ بعض کا چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کھول کے کرنا چاہتے ہیں نا تو نظر صرف سجدے والی جگہ پہ رکھیے گا۔ جس مسلے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں وہاں پہ اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھے سر جھکا کے بیٹھنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے نا باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والو رب سے ہر روز استغفار کیا کریں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کیا کریں اور اللہ والو دل سے توبہ کیا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ
اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے نا، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو رسپانس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں گے تو اللہ والو ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بولو، رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بات صلح برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں نا، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ آج کا سب سے خاص ہے، کیونکہ جب ہم لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں نا، تو اللہ والو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو آج ہم لوگوں نے پہلے نمبر پر استغفار کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہے۔ تو جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے نا، جب نبی پاک کی طرف سے کوئی وظیفہ ملتا ہے، تو اللہ والو نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، جو تعداد بتائی جائے گی اس تعداد کے مطابق ہی عمل پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ بولیں کہ میں بھول گیا اور میں جو ہے وہ تھوڑا زیادہ پڑھ لیتا ہوں تو میرا عمل ہو جائے، ایسا نہیں۔ جو جتنی بار بتایا جائے اتنی بار ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی آپ نے تعداد متعین نہیں کرنی۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، 70 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار میرے بھائیوں؟ 70 بار، 70 ٹائم استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یہ وہ عظیم الشان کلمہ ہے جو بندے کو اس کے رب کی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے ایک خطا کار انسان اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ استغفار گویا بندے کی زبان سے نکلا ہوا ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین پر اور شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ جب کوئی انسان استغفار کہتا ہے نا، تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی خطاؤں کو پیش کرتا ہے، اس کے دروازے پہ جھک کر معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے، ان کے رزق میں بے پناہ برکت اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ گناہوں کو نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے روزانہ کم و بیش 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ روایاتوں میں 10,000 کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن سب سے جو کم تعداد کا ذکر آیا ہے نا، وہ 70 ہے، یعنی 70 سے نہ کم ہو نہ زیادہ۔ لیکن جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے تو 70 بار ہی جب کہا گیا تو 70 بار ہی پڑھنا ہے۔ تو ہم لوگ 70 بار انشاءاللہ استغفار پڑھیں گے پہلے نمبر پر۔ اب دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟
یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، اس کے لیے اگر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ پاک کو پکارنے کا ایک بہت محبت والا، ادب والا اور عاجزی والا انداز ہے۔ آپ لوگ یا ربنا اور یا ربی کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں گے۔ یا ربنا کے معنی ہے اے میرے پروردگار، اور یا ربی کے معنی ہے اے ہمارے رب، یعنی کہ دونوں جو نام ہے نا وہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ کا فرق ہے، یعنی اے ہمارے رب اور اے میرے رب۔ ایک ذکر ہو رہا ہے کہ ہم سب کے رب کا، ایک ہو رہا ہے صرف میرے رب کا، حالانکہ ہیں دونوں ہی، لیکن پکارنے کا انداز بہت الگ ہے۔ تو اسی لیے جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو جس نے بھی پڑھا نا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے کامیابیاں ان کے مقدر میں لکھ دی۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا ربنا یا ربی، یہ ذرا ملاحظے کیجئے گا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 3 بار ہی یا ربنا اور یا ربی پڑھنا ہے، صرف 3 بار یا ربنا اور یا ربی پڑھا جائے گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بہت ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریم، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یا کریم اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، وہ عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریم پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا، وہ میرے لیے بہترین راستے بھی کھولے گا، یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والو، آپ لوگوں نے یا کریم کو یا اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے۔ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریم یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ والو، آج صرف ایک بار یا کریم یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کے دیکھے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والو، یا کریم یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کے پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 33 بار، یعنی 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریم یا اللہ کو 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ بار پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم بار پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے نا، وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے نا، اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بھی بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، یوں سمجھے گا کہ آج کے یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، تمام مرادیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی، آپ نے یقین نہیں کیا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والو، وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم۔ یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور آپ نے یا رحیم کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، یعنی
یا رحیم اور یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا رحیم کے معنی ہے کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پہ اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیم کا معنی ہے وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پہ معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والو، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت ہو جاتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض، ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار برکت اور رحمت نازل فرمائے گا۔ بس یا رحیم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کے پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیم یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 41 بار یعنی 41 ٹائم یا رحیم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو 41 بار پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھیں نہ کم، اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اپنی دونوں آنکھوں کو بند کریں، اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ نور رحمت فضیلت سب ملے گی، کامیابی تو 100% ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ والو، آپ لوگ وظائف بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، لیکن دعا مانگنے میں پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ پیارے بھائیو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے نا، آپ لوگوں کو وہ نگاہ کرم مل جائے کہ آپ لوگ دیکھ لیں گے اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے آپ کے ارد گرد ہیں، تو یقین کریں آپ لوگ بہت لمبی لمبی دعائیں کریں گے، آپ لوگ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، آپ کے آنسو گرنا بند نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک اتنی مدد بھیجتا ہے، اتنے فرشتوں کو آپ کے ارد گرد بھیج دیتا ہے، لیکن وہ انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اس آنکھ کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، نمازوں کو قائم کرنا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اور ہمیشہ حلال کھانا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری، ایک بہت وسیع یعنی کہ اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے، بہت سارے اس طریقے کے معاملات ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی دن میں اس پر مکمل ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو اپنی ضمیر کو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا موقع مل سکے۔ تو اللہ والو، اس عمل کو خود بھی کریں، ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور خوشحالی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔